अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, शोशा छोड़ा डीडी भाई ने अपने थंबनेल के ऊपर कि भाई सलमा पाकिस्तान आ गई है। मैंने उसका जब जाकर जो है वो रिएक्शन देखा, व्लॉग रिएक्शन प्लस मिक्स ही होता उसका, तो उसमें पता चला जी वो कहता है कि लोग कह रहे हैं कि सदमा जो है उसकी 3-4 दिन से वीडियोस इसलिए नहीं आई हैं कि सदमा पाकिस्तान आ गई है। तो ऐसा नहीं है, अगर वो पाकिस्तान आती तो हमें पता होता। कौन से लोग थे वो, कौन से लोग थे जो इतने चे बन गए थे और जिन्होंने सोचा कि भाई अब 3 दिन से उसका व्लॉग नहीं आया है तो वो यकीनन पाकिस्तान आ गई होगी। पाकिस्तान वो आते हैं ऐसे मौक़ों पर, यानी कि जिस सिचुएशन में सदमा है, पाकिस्तान वो औरत आती है जो थोड़ी सी गैरत वाली हो, ठीक है, जिसमें थोड़ी हया हो, गैरत हो, जिसको ये लगे कि ये भाई मेरे घर पर, मेरी ज़ात पर, मेरे बच्चों पर बात है और मैं अगले के घर में घुस के अगले से पूछूं कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये बातें करने की। तो सदमा जैसी पाकिस्तान नहीं आती तो किसने सोच लिया, हमारे माइंड में तो नहीं आया ना। मेरी ऑडियंस ने किसी सिंगल पर्सन ने भी मुझसे सवाल किया कि क्या सदमा पाकिस्तान तो नहीं आ गई है। सबका कहना यही था कि सदमा के पास अब कोई जवाब नहीं है और सदमा और नीनू जो हैं वो आपस में वो क्या कहते होते हैं ना, कुत्ता और सूर, हाँ, वो हो रही हैं और एक दूसरे से लड़ भिड़ रही हैं कि भाई ये तुमने बातें बताई और तुमने क्यों बताई और तुम सामने तो मेरे साथ ऐसी थी, पीठ पीछे वैसी थी। खैर, सामने और पीठ पीछे का देखें, नीनू ऐसी बंदी है कि जो उसकी बात वही आ जाती है ना कि जब वो अपने भाइयों की नहीं हुई, वो सितारा की नहीं हुई, वो सितारा जिसके पल्लू में छुपकर ये वक्त गुजारती थी, जिसके एक तरह से पल्लू में ये पली बड़ी थी, ये उसकी नहीं हुई, उसके आस्तीन में पली। ऐसे तो नहीं लोगों ने इसका नाम नागिन रखा, लोगों ने यही कहा ना कि उसके आस्तीन में पली है और इसने उसको डसा है। तो फिर यही हरकत उसने सदमा के साथ तो करनी थी। क्यों? क्योंकि उसकी नेचर है, ये उसकी नेचर है। वो किसी के पास भी बैठती है ना, वो दूसरे किसी न किसी की बुराई ज़रूर करती है, वो दूसरे किसी न किसी का रंडी रोना वहाँ पर ज़रूर करती है कि ये बंदा मेरे साथ ऐसा था या इस बंदे ने बैक स्टेज ही हरकतें की है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत इस सारे पूरे सिनेरियो के अंदर 1.5 साल के अंदर इतनी कोई चीज़ें बाहर आई हैं, इतनी कोई चीज़ें बाहर आई हैं नीनू से रिलेटेड कि मैं कहती हूँ कि अच्छा हाँ, ये जो कहती है जैसा मुँह वैसी चपेड़, ओ बीबी, मुंह तो होना आगे चपेड़ के लिए, तुम्हारा तो मुंह ही नहीं है। तुम्हें तो इतनी चपेड़ें मिली हैं इस वाइटी से कि मैं कहती हूँ फिर तुम्हारा नाटक शुरू हो जाएगा कि कुछ खा पी के टैं हो गई। टैं होती भी नहीं है फिर, ठीक है, खाना पीने का नाटक इसने ज़रूर लगाना है। लेकिन वही बात आ जाती है कि सिर्फ हर जगह से इसी का नाम क्यों बाहर निकलता है? क्यों? क्योंकि इसने ये सब कुछ करना होता है और ये इसकी नेचर है। इसके पेट में दर्द होता है जब तक ये जाकर चुगलियाँ ना लगा ले। तो यहाँ पर जैसे आज ही आई और ये बिया से बड़े सबूत मांग रही थी कि तुम सबूत लेकर आओ, तुम प्रूफ करो कि भाई ऐसी कोई चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं, तुम सबूत लेकर आओ। तो शायद बिया सबूत ले भी आए, लेकिन यहाँ पर यह कहना कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इन्होंने हरकत की हो, तो नहीं, ये इम्पॉसिबल है। एक बंदी जो है वो मरियम के पास जाती है एक टाइम और उससे मिन्नतें तरले करती है और उससे कहती है कि वॉइसेस मत चलाना जिसमें मैंने जो है वो दिलबर की एक्स यानी कि सदमा की नंद यानी सलमान की बहन, समझा करें, उससे रिलेटेड जो है मैंने बकवासियात की हैं कि वो ताला लगा के अपने यार के साथ डेली रात को मिलने चली जाया करती थी, हम सबके पीछे ताला लगा लिया करती थी। उस किस्म की स्टोरीज़ इसने सबा को सुनाई थी और सबा ने शायद वो वॉइसेस उठाकर मरियम को दी हैं या इसने मरियम को डायरेक्ट सुनाई थी, अब मुझे याद नहीं है, मरियम ने मुझे बताया था, लेकिन मुझे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा कि इन दोनों में से हुआ क्या था। खैर, क्योंकि इतने इनके ख़ानदान में लच्चरबाजी है कि मैं, यकीन करें, आधी स्टोरियाँ तो भूल जाती हूँ, बिल्कुल आधी स्टोरियाँ मेरे माइंड से निकल जाती कि हुआ क्या था, अगली ने बताया क्या था। खैर, जो कुछ भी था तो ये वहाँ से भी इसकी स्टोरियाँ निकली हैं, सबा क्या कि भी इसने कहानियाँ करनी हैं। उसके अलावा अब तक कई जगह, कई मौक़ों पर, यहाँ तक कि इसने अपनी न्यूड पिक्चर्स के बारे में भी खुद बात की और बहुत से लोगों को ये स्टोरीज इसने खुद सुनाई। पता नहीं, वही बात आ जाती है वो जो पिछले दिनों कह रहे थे, अगर नीनू ने कमज़ोर लम्हे, अरे यार, इसी के कमज़ोर लम्हे हैं दुनिया में, बस इसी के ऊपर कमज़ोर टाइम आता है और किसी के ऊपर कमज़ोर टाइम नहीं आता। और आए दिन इसके कमज़ोर लम्हे होते हैं और हर नेक्स्ट बंदे के साथ इसका कमज़ोर लम्हा आ जाता है, ठीक है। खैर, यहाँ पर ये कह रही थी 3 दिन बाद इसका व्लॉग आया और ये कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ये था वो था, मूवीज़ देखने जा रही है, ठीक है,
اور آؤٹنگ پہ جا رہی ہے، باہر کھانے ٹھوسنے جا رہی ہے، لیکن اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اصل کہانی یہ تھی کہ اس کی اور صدمہ کی چخ پخ لگی ہوئی تھی کالز کے اوپر کہ بھئی تم نے کیا کیا، اور میں تو تمہیں ایسے نہیں سمجھتی تھی اور ویسے نہیں سمجھتی تھی، تو نے گھر کی باتیں بتائی ہیں۔ خیر جیسے کو تیسا، اب جیسی صدمہ تھی اس کو آگے سے ویسی ہی ملنی تھی، جو صدمہ نے ستارہ کے ساتھ کیا وہی نینو نے اس کے ساتھ کیا۔ یہ بندی کہتی ہے اس سارا سیناریو کے اندر 3 دن یہ پہلے آئی نہیں ہے، پھر آئی ہے تو کہتی ہے کہ میں اپنے سبسکرائبرز کے لیے جو ہے وہ بیا سے سوال کر رہی ہوں، اپنے سبسکرائبرز کے کہنے پر جو ہے میں بیا سے بات کر رہی ہوں، ورنہ تو میں نے اسے منہ نہیں لگانا تھا۔ واو، ایک بندی آ کر تمہارے خاندان کا تیا پانچا کر دیتی ہے، وہ تمہارے خاندان کے میں کہتی ہوں کہ بخی ادھیڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم لوگوں نے ادھیڑے تمہیں دکھے نہیں، ہاں اب بیا نے ادھیڑے ہیں تو درد ہو رہا ہے۔ خیر تو وہ آ کے تمہارے خاندان کے بخی ادھیڑ دیتی ہے، لیکن یہ بندی کہتی ہے میں نے تو اس سے پوچھنا ہی نہیں تھا، میں نے تو اس سے بات ہی نہیں کرنی تھی، میں نے تو اپنے سبسکرائبرز کے کہنے پہ اس سے پوچھا ہے، کیونکہ غیرت نہیں تھی، بالکل غیرت نہیں تھی نا۔ غیرت ہوتی تو پہلے ہی لمحے تمہاری ویڈیو آتی، تم لائیو لگا کر بیٹھتی اور تم اپنے پینل پہ بلاتی بیا کو اور کہتی ادھر آؤ منہ پر بات کرو۔ نہیں، تم اور تمہاری وہ صدمہ خالہ بل میں کیوں چھپی ہو؟ یہی باتیں تو تم کہتی تھی ستارہ کے لیے، تمہاری صدمہ کہتی تھی اگر وہ سچی ہے تو آ کر پروف کر دے، وہ آ کر بولے تو صحیح کہ مجھ پر الزام لگایا، وہ آ کر کہے تو صحیح کہ بھئی یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تو تم لوگ کہتی ہو کہ ہم تو آنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو بات کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو اپنے سبسکرائبرز کے کر کے جو ہیں وہ آئے ہیں بات کریں۔ اور وہ بے غیرت آنٹی جو اس دور میں اچھل رہی تھی کہ میرے بچوں پر بات نہیں کی جائے، میری بیٹیوں پر بات نہیں کی جائے، آج اس کی غیرت کہاں مر گئی ہے؟ آج اس کی غیرت کہاں مر گئی؟ آج تم لوگوں کے پاس ایزیلی ٹارگٹ ہو گیا ہے، ایک ایزیلی دوستوں ہم لوگوں نے ایک سٹیٹمنٹ رکھ لی اپنے پاس کہ جس طرف جو ہے ویوز ہوں گے، جس طرف پیسہ ہوگا، لوگ اسی طرف چلے جائیں گے۔ تو بیا نے تو ستارہ کی پارٹی جوائن نہیں کی، بیا نے تو نہیں بولا کہ وہ ستارہ کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ تو جو پروفس رکھ رہی تھی، یہاں تک کہ کل اس نے ایک وائس رکھی ہے پروفیسر کی، تو مجھے حیرت ہو رہی تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ آپ بیا سے بھی سوال کروں، پروفیسر سے بھی سوال کروں کہ تم لوگوں کی گھاس عقل چرنے میں کیا کہنے لگی تھی تم لوگوں کی عقل جو ہے وہ گھاس چرنے چلی گئی تھی جب واضح طور پہ پتہ لگا کہ جناب یہ جو ہے اسکرپٹ دیتی ہے، صبا اسکرپٹ دیتی ہے، اس کو کیا نام تھا، جہاز شاہ کو اسکرپٹ دیتی ہے، اور تمہیں بھی دیکھو بیا نے یہ چیز لگائی۔ سوری میری وائس کے لیے اگر تھوڑی گڑبڑ ہو، کیونکہ مجھے بخار بھی ہو رہا ہے اور مجھے فلو بھی ہو رہا ہے، تو آواز بھی تھوڑی سی چینج ہو سکتی ہے اچھا، تو یہاں پر جب تم لوگوں کو پتہ تھا، بیا نے بھی ایک اسکرین شاٹ لگایا جس میں بیا نے یہ ثابت کیا ہے کہ مریم کے خلاف بکواس کرنے کے لیے اس کو کمانڈ کیا جاتا تھا، اس کو بولا جاتا تھا اصغر کی طرف سے یا صدمہ کی طرف سے، اور یہاں پر وہ وائسز بھی اس نے لگائی جس میں واضح طور پر اس نے بتایا ہے کہ صبا نے ایسے جو ہے اسکرپٹ دیا ہے جہاز کو، اور جہاز نے اس اسکرپٹ کو پڑھنے کے بعد پہلے تو وہ ریکارڈ کرنے کی کوشش کی، پھر اس سے وہ نہیں ہوا، اس نے تھوڑا سا اس کو چینج کر کے ریکارڈ کیا۔ ایک بندہ اگر وہ اپنی بات کے اوپر مطلب سچا ہوتا ہے تو اس کو اسکرپٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے، اسکرپٹ دیتے تھے، یعنی جہاز شاہ اسکرپٹڈ تھا، اس کو پلانٹ کیا گیا تھا اور اس کو ورڈ بائی ورڈ بولنے کے لیے اسکرپٹ فراہم کیا جاتا تھا، اور اس قدر گھٹیا اسکرپٹ تھا کہ وہ پلانٹڈ بندہ بھی وہ اسکرپٹ پڑھنے پہ تیار نہیں ہوتا تھا، وہ اس میں چینجز لے کر آتا تھا، اور پھر اس کے چینجز کو صبا جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ نہیں یہ نہیں چلے گا، اس کو بولے ایسے نہیں ایسے بولے۔ اچھا یہاں پر حیرت ہوتی ہے مجھے کہ بیا اور پروفیسر کی آنکھیں کیوں نہیں کھلیں کہ ریالٹی جہاں ہوتی ہے وہاں اسکرپٹس تو نہیں ہوتے، تو کس چیز کا انتظار کر رہے تھے یہ لوگ؟ دوسری چیز بیا کہتی ہے کہ بھئی یہ اپنے ہسبینڈ، اس کا ہسبینڈ گھر آتا جاتا تھا، میں اس سے کچھ کہتی نہیں تھی، پوچھتے نہیں تھی، یہ روتی دھوتی رہتی تھی، لیکن مجھے اتنا پتہ چل گیا تھا کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے گھر آتا جاتا ہے۔ پھر بیا تم پبلک میں آ کر چیختی کیوں رہتی تھی؟ تم لوگوں کو کیوں برا بھلا کہتی تھی جب اس کے گھر میں تمہیں لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں چیزیں صحیح وے میں جا رہی ہیں، جیسے ہسبینڈ وائف کی ہوتی ہیں، جیسے ایک گھر کی ہوتی ہیں، ایک فیملی کی ہوتی ہیں، تمہیں شک تھا کہ کچھ نہ کچھ بہتری ہے گھر کے اندر، پھر تم اتنی اندھی۔ میں نے تو فرسٹ ٹائم 1-2 ویڈیوز، بلکہ میں نے جب اس کا بوتھا ہی دیکھ لیا تھا اس صدمہ کا نا، جو یہ ناک چڑھا کے اور اپنے اوپر والے ہونٹ کو میں پنجابی میں شڈ بولنے لگی تھی،
تو اپنے اوپر والے ہونٹ کو جو ہے یہ ایسے چڑھا کے اور ناک بھون چڑھا کے، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا ناک بھون چڑھا کے، یہ ناک بھون چڑھا کے جب یہ ریئیکشن دیتی تھی اپنی بہن کے خلاف یا کسی کے بھی خلاف اور سوچ سوچ کے بول رہی تھی، تب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ عورت جیلسی کی ماری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اب یہ نہ کہے کوئی کہ بھئی فیس سے ہی سب کچھ نہیں پتہ چلتا. فیس سے سب کچھ نہیں پتہ چلتا، ٹھیک ہے، لیکن فیس سے بہت کچھ پتہ چلتا ہے. آپ کی باڈی لینگویج جو ہے اور آپ کے امپریشنز جو ہیں، فیس کے ایکسپریشنز، سوری ناٹ امپریشنز، آپ کے فیس کے ایکسپریشنز جو ہیں وہ آپ کی، میں کہتی ہوں کہ فیلنگز کی، آپ کے تھاٹس کی اور آپ کے نیچر کی جو ہے وہ ترجمانی کرتے ہیں. آپ کے فیس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اسٹریسڈ ہیں یا آپ جو ہے اگریسو ہیں یا آپ جیلس ہیں. تو وہاں مجھے جیلسی زیادہ دکھتی تھی، اور یہ چیز زیادہ دکھتی تھی کہ ایک بندی چاہتی کہ وہ کچھ کر لے اور وہ کچھ کر نہیں پا رہی، تو اس کے وش میں جیسے کچھ نہیں ہے اور وہ بہت کچھ توڑنا پھوڑنا چاہتی ہے اور اگلے کو ڈسٹروائے کرنا چاہتی ہے، سب برباد کر دینا چاہتی ہے. وہ مجھے دکھتا تھا، ایگریشن بھی دکھتا تھا، جیلسی بھی دکھتی تھی. تو میں سمجھ گئی تھی کہ یہ بندی سچی نہیں ہے. جو انسان ایسے موقعوں پر، ایسے معاملوں میں سچا ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ دکھ دکھتا ہے، درد دکھتا ہے. وہ مجھے نہیں دکھا. سمپل بٹ لاجیکل. ہمیشہ جازر کہتی ہے کہ چیز سمپل ہونی چاہیے بٹ لاجیکل ہونی چاہیے. تو لاجک یہ تھا کہ مجھے اس بندی کے فیس پر رتی برابر بھی سچائی نہیں دکھی تھی، دکھ نہیں دکھا تھا. وہاں دکھ نہیں تھا، وہاں اگریشن تھی، صرف اگریشن تھی. اور جب کسی کا بھروسہ ٹوٹتا ہے، لیفٹ اور رائٹ والے بھروسہ توڑتے ہیں، ہسبینڈ بھروسہ توڑتا ہے، تو وہاں دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے. اگر مثال کے طور پر ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ بھئی وہ سچی تھی، حالانکہ نہیں تھی، کہیں سے بھی نہیں تھی، مثال کے طور پر مان بھی لیا جائے کہ وہ سچی تھی، تو اگریشن کیوں تھا؟ دکھ کیوں نہیں تھا؟ اگریشن تو ایسے ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے گھر کا یہ ویپار ہے، یہ ان کے گھر کا چال چلن یہی ہے، اس کے ہسبینڈ کا چال چلن یہی ہے، لیکن اس باری جو ہے وہ اس نے کہیں اور منہ کالا کرنے کے بجائے اس کی بہن کے ساتھ کالا کر دیا، تو یہ اگریسو ہو گئی. ایسے لگ رہا تھا، دکھ درد نہیں تھا. اگر اللہ نہ کرے ہمارا ہسبینڈ جو ہے وہ ایسا کچھ بھی، کوئی معمولی چیز بھی ایسی کرتا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو سنسیئر نہیں ہے، یا مطلب ایک تھاٹ سی آ جائے، تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے اور ہم سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہیں میں غلط تو نہیں ہوں، کہیں یہ چیز ایسی تو نہیں ہے. یا پھر بندہ روٹھ جاتا ہے ہسبینڈ سے، یا بات کرنے کا دل نہیں چاہتا، یا انسان سوچوں میں ڈوب جاتا ہے کہ میں کیا سمجھتی ہوں اس کو، یہ کس ٹائپ کا نکلا. تو ایسی چیز بندے کو سیڈنس آ جاتی ہے، اس کو دکھ، اس کے درد اس کے چہرے، اس کے لہجے پہ دکھتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اگریسو ہو جاتا اور سارا کچھ. اگریسو بندہ تب ہوتا ہے جب اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ ہمیشہ سے منہ کالا کرتا آیا ہے، اور اب سڈنلی اس کو یہ پتہ چلا ہے کہ منہ جو ہے کہیں اور نہیں، میری بہن کے ساتھ کالا کر لیا، تو اب اگریشن دکھے گا، اب دکھ اور درد نہیں دکھے گا. ٹھیک ہے، تو وہ چیز مجھے اس بندی میں دکھی تھی. مجھے کہیں سے بھی اس کے اندر یہ چیز نہیں دکھی تھی. اچھا، دوسری چیز کیا تھی؟ دوسرا میرا کوسچن یہ تھا اس سے، نینو کہتی ہے کہ ہم نے جو ہے اس سے بات کرنا چھوڑ دی تھی اور ہم نے اس کو جو ہے وہ سائڈ کرا دیا تھا. پھر کہتی ہے میں نے نہیں، صدمہ نے سائڈ کرا دیا تھا. تو وہ کہتی ہے کہ ہم نے اس کو اس لیے سائڈ کرایا تھا، یہ بچوں پہ بات کر رہی تھی. ٹھیک ہے، لیکن یہاں میں تم سے کہوں گی کہ جیسا منہ ویسی چپیڑ. تمہاری ریئلٹی پوری دنیا کو پتہ چل گئی. تمہاری جو باس ہے، ٹھیک ہے، جو دوسروں کو لیڈر کہتی ہے، اصل میں تو لیڈ وہ کر رہی تھی. تو ثابت کر دیا بیان کہ لیڈر تو وہ تھی. اس نے کہا کہ وہ تو اکیلے جو ہے وہ پوری دنیا کو آگ میں جھونک سکتی ہے، ایسی اگلگڑی عورت ہے. تو خیر تو یہ جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی جب بیا جو ہے وہ بچوں پہ بات کر رہی تھی تو کریتی نے ثبوت لا کر رکھ دیے تھے کہ تمہاری محترمہ جو ہے اس نے آ کر تم لوگوں کو جو ہے وہ جب دیتی تھی، اسکرپٹ دیتی تھی اور تم لوگوں کو آرڈرز دیتی تھی، تو اس وقت وہ تم لوگوں کو بتاتی تھی کہ جاؤ اس کے بچوں کے اوپر بات کرو، اس سے پوچھو، عوام میں بات رکھو، جو آڈینس کے سامنے بات رکھو کہ آیت کس کی بیٹی ہے، بلا بلا بلا، اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر تم لوگوں سے کہتی تھی. تو تم آج کہتی ہو کہ وہ کہتی بچوں پہ بات نہیں ہونی تھی. یار بچوں کو مدعا تو لائی ہی وہ جیلس عورت تھی. وہ سڑیل، وہ میں کہتی ہوں کہ زمانے بھر کی نفرت سے بھری بدبخت ٹائپ کی عورت جو ہے بچوں کا مدعا تو لائی وہی تھی. اور یہاں تک کہ مریم کے بچوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. مریم کے بچوں کے تو باقاعدہ اس کو کالز کر کے کہا جاتا تھا کہ تمہارے بچوں کے سکولز میں ہم تمہاری جو ہے نا نیوڈ پکچرز ایڈٹ کر کے وہ بھیجیں گے. مطلب نیوڈ پکچر ایک ایڈٹ کی تھی، اس کو کہا کہ ہم یہ پکچر تمہارے بچے کے اسکول میں بھیجیں گے. بچوں کو بیچ میں تو لائے ہی تم لوگ تھے. تو تمہارے منہ پہ چپیڑ تو تب کی پڑ چکی ہے.
تو آج تم کیسے کہہ سکتی ہو جیسا منہ ویسی چپیڑ. اور دوستوں اس کا جو ریئیکشن آیا بیا سے ریلیٹڈ بالکل فیک ریئیکشن, اور اس سے پتہ چل رہا تھا کہ بھائی اس بندی کے پاس کوئی سنگل ورڈ نہیں ہے بیا کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے, کوئی سنگل ثبوت نہیں ہے بیا کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے, سنگل ایکسپریشن بھی نہیں تھا اس بندی کا. بھائی اس کے فیس سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بیا کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے. یہی لگ رہا تھا کہ بس کچھ لوگوں کے کہنے پر آ کر وہ کہہ رہی ہے کہ چلو میں اس کو کوئی جواب دے دوں ورنہ میں جھوٹی ثابت ہو رہی ہوں. لیکن سیریسلی بیا نے جو ہے اس بار اس کا اپنا ڈائلاگ اس کے منہ پہ رکھ کے مارا ہے کہ جیسا منہ ویسی چپیڑ. اس کے اور اس کی جو باس ہے ان دونوں کے حساب سے صحیح کڑاکے دار چپیٹ دی ہے بیا نے. لیکن ہاں یہاں پر مجھے بہت بیا کے اوپر بھی افسوس ہے کہ چلو اب اس کو جو ہے وہ دکھ ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس نے بہت غلط کیا. جیسے وہ خود کل کہہ رہی تھی کہ وہ جب بیمار تھی اور وہ جب بہتری کی طرف آئی تو اس نے کہا اسے سب گن سے نکلنا ہے. ٹھیک ہے, اس سب گن سے نکلنے کے لیے اس کو پھر اس سب کچھ کو بہت باریکی سے جانچنا پڑا اور اسے پتہ چلا کہ اس کو تو اگلے نے بدھو بنا دیا ہے. اس کو تو ایک ایسی بندی جو کہتی ہے کہ بھائی میں آسٹریلیا میں کسی بہت بڑی پوسٹ پہ جاب کرتی ہوں اور بلا 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 سب کچھ ہوں, اور مجھ جیسی کو چونا لگا دیا. تو واقعی جب چونا لگتا ہے تو پھر چیخیں تو نکلتی ہیں. اس بندی کے ہاتھوں کیا میں کہوں گی کانڈ نہیں کروائے, کیا پاپ نہیں کروائے اس صدمہ نے. خود تو یہ پاپی تھی ہی, لیکن اس نے بیا سے بھی پاپ کروائے. بیا سے اس نے جو ہے وہ بلیک میلنگ کروائی مریم فہد کی, مریم فہد کے ہسبینڈ کی, اس کے بچوں کی, اس کے آفس میں میلز کروائیں. تمام چیزیں بیا نے واضح طور پر بتائی. بیا نے تو یہاں تک بول دیا پبلکلی کہ اس کو اس کے ہسبینڈ کی جاب اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیٹیلز تھیں وہ کس نے پرووائڈ کی. پھر بیا نے بتایا کہ اس کو کیسے جو ہے آرڈرز ملتے تھے, ایسے کرو ویسے کرو. پھر بیا نے بتایا کہ بے تحاشا میلز کروائی ہیں ان لوگوں نے اور اس میں بیا ملوث تھی. تو وہ سارے کانڈ سارے پاپ جو ہے وہ اس نے کروائے. نیوڈ پکچرز ایڈٹ کروائیں صرف کس لیے کہ اس کا ہسبینڈ گوں کھاتا ہے اور وہ کہتی کہ وہ 30% گوں کھاتا ہے. لیکن سیریسلی اس بندی کو میں نے کہا تھا کہ جو کچھ تم پبلک میں کر رہی ہو, تمہارے سامنے بیٹھ کے گوں کھائے گا, 100% kھائے گا, تمہارے گھر میں عورتوں کو لا کر کرے گا اور تمہارے سامنے تمہارے بیڈ روم میں کرے گا, تم کچھ نہیں کر سکے گی. کیوں؟ کیونکہ تم اس کا ڈر خوف سب ختم کر رہی ہو. کاش کہ جو ہے اس کی تربیت ہوئی ہوتی. مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یا تو اس کی تربیت نہیں تھی یا تو پھر یہ اتنی کھلنڈر ہے کہ اس کو کسی تربیت کو بھی اس نے اٹھا کے اپنے تربیت کو بھی اس نے گاربیج باکس میں پھینک دیا اور یہ اپنی مرضیاں کرتی ہے. خیر دوستو, لائک کیجیے گا, نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھے. ہمیں ہمارے چینل, ہمارے پینل, ہماری فیملی, ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنا دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.